अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। सबसे पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे बरतानिया के हवाले से। अभी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। शरीफ खानदान ने जो हुदैबिया पेपर मिल्स के लिए कर्जा लिया था, वो बदकिस्मती से इंग्लिश जुरिस्डिक्शन और इंग्लिश लॉज के मुताबिक उसकी पेमेंट होनी थी। पाकिस्तान तो था नहीं कि आप डिफ़ॉल्ट कर जाएं या कोई सेटलमेंट कर लें। तो नाजरीन, हुआ ये कि 4 डिफेंडेंट्स हैं शरीफ खानदान, और आपका प्लेंटिफ है अल-तौफीक कंपनी जो इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड ऑपरेट कर रहा था, जिससे अरबों रुपए का कर्जा लिया था। अब अल-तौफीक जाता है कोर्ट। ऑर्डर ऑफ मास्टर रोज के तहत 4 सितंबर 1998 में एक ऑर्डर पास हो जाता है शरीफ खानदान के ऊपर कि ये पैसा फौरी तौर पर वापस किया जाए। मगर हिज़्ब मामूल, हिज़्ब रवायत पाकिस्तान में जैसे होता है, शायद शरीफ खानदान ने सोचा कि हम पैसा नहीं देंगे तो भी कुछ नहीं होगा। मगर उसके साथ साथ शरीफ खानदान ने एक एप्लीकेशन फाइल की कोर्ट के अंदर कि ये प्रोसीडिंग्स जो है इनको सेटिसाइड कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन सुनी गई जस्टिस बकली के चेंबर्स के अंदर, क्वींस बेंच डिवीजन के अंदर, और 1 पेज का ऑर्डर दिया जज साहब ने, डेटेड 5 फरवरी 1999। ये 1 पेज का जो ऑर्डर है ये कहता है कि फौरी तौर पे जो है डिफेंडेंट्स जो हैं वो ये पैसे वापस करें। कॉस्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन विल आल्सो बी पेड बाय द डिफेंडेंट्स टू द प्लेंटिफ टू बी टैक्स्ड। क्या होता है फिर नाजरीन? द स्टोरी डजंट एंड हियर। 16 मार्च 1999 को कोर्ट को ये पता लगता है कि भाई मियाँ बरादरान ने, मियाँ खानदान ने तो अभी तक लोन कर्जा वापस नहीं किया। फिर क्या होता है? 5 नवंबर 1999 को मास्टर ट्रेंच 1 पेज का ऑर्डर देते हैं, जिसके तहत कहा जाता है कि शरीफ खानदान की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको अटैच कर दिया जाए इस पैसे से, इस कर्जे से। जब तक ये कर्जा, ये पैसा अरबों रुपए का वापस नहीं किया जाएगा, इन US मिलियंस वे टॉकिंग अबाउट, ये प्रॉपर्टीज अटैच रहें। कोलैटरल कह लीजिए, मैं अटैच इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इस फैसले में वर्ड अटैच इस्तेमाल हुआ है। जो स्केड्यूल अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वही 4 प्रॉपर्टीज हैं जो हुसैन नवाज ऑन रिकॉर्ड आके कह चुके हैं कि हमने 2006 में खरीदी थी। ये हाउएवर फैसला कब का है? ये फैसला है 5 नवंबर 1999। मतलब कि मियाँ साहब की हुकूमत चली गई थी, ये एग्जाइल में थे, इन्होंने उसके बाद ये पैसा दिया। बिल्कुल बरक्स उसके जो ये फरमा रहे थे कि एग्जाइल के बाद वी वर लेफ्ट टू 0, पैसा ही कोई नहीं था, सब कुछ बैठ गया था। ये अरबों रुपए का पैसा तब अदा किया गया। सो एक पॉइंट एस्टैब्लिश होता है कि ये 90s में प्रॉपर्टी शरीफ खानदान के पास थी। मगर दूसरा अहम पॉइंट, ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप टैक्स अथॉरिटी से रिकॉर्ड निकालें बड़े मियाँ साहब का और छोटे मियाँ साहब का, तो दिल बड़ा दुखेगा हर पाकिस्तानी का। वो इसलिए दुखेगा बिकॉज बरक्स इसके कि करोड़ों रुपए हमने नेशनल किटी को दिए। हकीकत कुछ और है। हमें जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगेन टैक्स अथॉरिटीज़ की अटेस्टेड कॉपीज़ ये बताती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 71 से लेके 80 तक मिनिमम कम से कम इनकम टैक्स दिया 750 रुपए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम टैक्स दिया 2900 रुपए। अब आ जाइए 80 की दिहाई में, 81 to 89 मियाँ साहब ने कम से कम टैक्स अदा किया 5100 रुपए। ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ साहब ने 81 to 89 जो बिगेस्ट अमाउंट थी जो टैक्स में दी, वो थी 2,40,000। अब आ जाइए 90 की दिहाई में। 90 की दिहाई में 90 to 94 ये रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि कम से कम मियाँ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने 2600 रुपए टैक्स दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा 1,52,000 टैक्स अदा किया। उसके बाद टैक्स रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं, जिला वतन हो जाते हैं। 99 to 2007 फिर मेरे पास 2011 का अमाउंट है जो ये हमें डॉक्यूमेंट्स बता रही हैं। 2011 में नवाज शरीफ साहब ने 2,50,000 रुपए टैक्स दिया। अब आ जाइए छोटे मियाँ साहब पे। शहबाज शरीफ साहब ने 1971 to 1981 इनकम टैक्स कम से कम दिया 270 रुपए, 270 रुपीज। ज्यादा से ज्यादा दिया 7,000 रुपए। उसके बाद 81 to 89 80 की दिहाई में आ जाइए। शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम टैक्स दिया 13,900 रुपए इन 10 सालों में। ज्यादा से ज्यादा टैक्स दिया 1,80,000 रुपए के तकरीबन, मैक्सिमम 1,86,000। अब आ जाइए 90 की दिहाई में, बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की। यहां इनकम टैक्स मिनिमम दिया 900 रुपए और मैक्सिमम दिया 47,400 रुपीज। सवाल क्या उठता है कि जब आप हजारों में 2,000, 5,000, 7,000, 50,000 टैक्स दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपने अरबों रुपए कर्ज इंग्लैंड में दे दिया। 91
to 98 आपने इत्तेफाक बाउंड्रीज को लॉसेस में दर दिखाया, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्स दिया, मगर ड्यूरिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपने अरबों रुपए इंग्लैंड में डिफॉल्ट ना की जाए, आपकी प्रॉपर्टी ना ले ली जाए, उसको बचाने के लिए अरबों रुपए अदा कर दिए। वो पैसा आया कहाँ से था, सवाल आज का ये है। सो इन अ वे दिस केस मे बी ऑल्सो बिकम्स अ टैक्स फ्रॉड केस एंड ऑल्सो प्रॉब्ली एस्टैब्लिशेस, ये सिर्फ एक केस नहीं है, तो अटेस्टेड कॉपीज हमने आपको दिखाई हैं इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की। मगर इसके साथ साथ जहन में रखिए कि मीडिया भी खामोश नहीं था, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। अब आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे मुख्तसरन बता देती हूँ, अब मुलाहिजा करेंगे। द इंडिपेंडेंट 20 अक्टूबर 1998, पाकिस्तान पीएम मेड मिलियंस इन यूके, ये शय सुर्खी है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मेड मिलियंस इन यूके। इधर लिखा जाता है इंक्वायरीज बाय द इंडिपेंडेंट हैव एस्टैब्लिश्ड दैट बैंक अकाउंट्स कंटेनिंग £5 million वर सेट अप इन द नेम्स ऑफ 3 family members ऑफ द फैमिली। आगे कहा जाता है द शरीफ फैमिली इज अंडरस्टूड टू कंट्रोल 4 luxury apartments in Park Lane, London, worth about $3 million. His son, currently studying at King's College London, is living in one of these properties. इनके साहबजादे जो किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ रहे हैं वो पार्क लेन की इन अपार्टमेंट्स में प्रॉपर्टीज में रह रहे हैं। इंडिपेंडेंट फर्दर कहता है It has been told that bank accounts were set up in the names of 3 members of the काजी family, जो बड़े करीबी दोस्त थे शरीफ खानदान के। लेकिन इसके बाद काजी खानदान के जो साहबजादे हैं वो ऑन रिकॉर्ड भी आए, उन्होंने रिटन ये बताया कि हमें चीट किया गया है इसाक डार साहब की जानिब से, हमसे अब हमारे NIC और डिटेल्स ले ली थी, फेक अकाउंट्स बनवा लिए पाकिस्तान में, और उसके बाद हम बहुत चीटेड फील कर रहे हैं, कोट अनकोट, वी फील स्टूपिड, हम पागल फील कर रहे हैं, we feel stupid, we feel totally raped by this man, we trusted him for 30 years, we had to clear our names. They're talking about इसाक डार साहब। आइए आगे चलिए, फिर गार्डियन में देखिए 10 अप्रैल 2000 सन 2000, गार्डियन आपको कहता है मिस्टर शरीफ कंसील्ड ओनरशिप ऑफ हिज पार्क लेन अपार्टमेंट्स बाय रजिस्टरिंग देम इन द नेम ऑफ 2 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स ऑफशोर कंपनीज। और इसके अंदर बेगम कुलसूम नवाज को गार्डियन कोट करता है, जहन में रखिए सन 2000। द पार्क लेन फ्लैट्स वर बॉट बिकॉज द चिल्ड्रन वर स्टडीइंग इन लंदन। हमने पार्क लेन फ्लैट्स इसलिए खरीदे क्योंकि हमारे बच्चे लंदन में पढ़ रहे थे। अब आगे आ जाइए, एक और गार्डियन का 24 अक्टूबर 1999 का आर्टिकल देखिए। ये आपको कहता है अ सीक्रेट वेब ऑफ फेक बैंक अकाउंट्स एंड फंड्स इन ऑफशोर टैक्स हेवंस थ्रू व्हिच शरीफ फैमिली allegedly siphoned off more than £70 million into London property, Swiss investments and banks in New York. ये आपको दीगर इन्हीं अपार्टमेंट्स के हवाले से इशारा देता है। अब आप एक किताब भी देख रहे होंगे अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। ये किताब लिखी गई रेमंड बेकर की, डर्टी मनी एंड हाउ टू रिन्यू द फ्री मार्केट सिस्टम। इसके अंदर लिखा जाता है कि लाइक भुट्टोज की तरह शरीफ खानदान के पास भी ऑफशोर कंपनीज हैं। 3 ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में हैं, इनके नाम नेस्कॉल, नीलसन और शैमरॉक, और दीगर हैं शैंड्रॉन जर्सी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। सम ऑफ दीज एंटिटीज allegedly were used to facilitate purchase of 4 rather grand flats on Park Lane in London. ये किताबें भी इसके ऊपर छप रही हैं, किताबें भी छप चुकी हैं इसके ऊपर। अब आइए एक BBC की डॉक्यूमेंट्री भी मुख्तसरन मुलाहिजा कर लीजिए, जो एक एग्रीमेंट के तहत, एक सेटलमेंट के तहत साउथ एशिया में नहीं दिखाई गई थी, बिकॉज इधर गालिबन इलेक्शंस हो रहे थे, शरीफ खानदान को लगा इधर दिखाएंगे तो ये मंफी तौर पे अफेक्ट हो सकते हैं। वॉच द डॉक्यूमेंट्री। The allegation is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. The electoral roll shows one of the apartments, number 17, is home to 3 people with the surname Sharif, including a Mr. Hussein Sharif. 7 days earlier, we were in London. The upmarket Mayfair district in the heart of the city boasts some of the most costly real estate in the world, owned by some of the world's richest people. And Nawaz Sharif is one of them. I caught up with him outside his plush apartment. A very pleasant city. आपने ये सुना, और इसके बाद जिला वतनी से वापसी से कबल एक एंकर ने इंटरव्यू लिया लंदन में इन्हीं अपार्टमेंट्स के अंदर, ये भी देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब को जिन्होंने मतलब जगह दी थी, वो बिल्कुल उन्होंने महल में जगह दी थी। साहब का वो अपना तो नहीं था ना। लंदन में उनके 2 फ्लैट हैं, लेकिन वो फ्लैट उस वक्त खरीदे उन्होंने जो आज से 30 साल पहले।
یہ آپ نے صدیق الفاروق صاحب کو غالباً سن لیا, آف دا ریکارڈ کے اندر تھے یہ چند سال پہلے, انہوں نے کہا کہ میں تو خود ان اپارٹمنٹس میں گیا ہوا ہوں. بہرحال یہ ڈیٹیلز ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سینئر رہنمائے تحریک انصاف کے, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سید نوید قمر صاحب, سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا سر, پھر آغاز کریں گے. اسٹے ود نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب, نوید قمر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. قریشی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ڈاکیومنٹس ہم نے دکھائیں اور کیا اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ اسے آپ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا. جو حکومت کے دعوے تھے ان کی کلائی آپ نے کھول کے رکھ دی اور دستاویزات کے ذریعے, اٹیسٹڈ کاپیز کے ذریعے پوری قوم کو دکھا دیا. دیکھیے جو سب کو دکھائی دے رہا ہے وہ حکومت کب تک چھپائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حقائق بتلا دینے چاہیے. اسی میں ان کی بہتری. کیا حقائق ہیں آپ کے نزدیک؟ حقائق یہ ہیں کہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ٹیکس ایویژن دکھائی دے رہی ہے, ڈاجنگ ٹیکسز, منی لانڈرنگ کے بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے کہ پیسہ منتقل ہوا. واضح دکھائی دے رہا ہے کہ جو آف شور کمپنیز بنائی گئیں وہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی نا, ان کی لیگیلٹی اپنی جگہ, لیکن وہ پیسہ ٹرانسفر کر کے اس کو انویسٹ کر کے جو انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اپنا وہاں سعودی عربیہ سے اپنی انکم سے ہم نے وہاں پراپرٹیز حاصل کی ہیں, لندن میں, پارک لینڈ میں فلیٹس لیے ہیں. اب جو یہاں جو آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں اور جو انکم ٹیکس کی تفصیلات آپ نے قوم کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کے نہ ہونے کے برابر ہیں, اور وہاں جو کروڑوں کی پیمنٹ کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں یہ اس سن میں خریدے گئے, 6 میں 7 میں, لیکن یہ جو آپ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں اس میں تو تاریخ پرانی ہے اور ان کی جو آپ اور خود اپنی ڈاکومنٹ میں شو کی گئی ہے کہ یہ پرانی تاریخ ہے. تو اس سے تو حکومت کا جو سارا جو ان کی آرگومنٹ تھی, جو وزیر اعظم کی تقریر تھی, یو بلون اٹ اپارٹ. تو آپ نے اس کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں. اب اس کے بعد اب ایک سرکاری قسم کا ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن بٹھا دیں گے, کیا نکلے گا اس سے؟ کچھ نہیں نکلے گا. تبھی اپوزیشن کہہ رہی ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی متفق ہے کہ ایک فورینزک آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے کسی ریپوٹیبل انٹرنیشنل فرم کے تحت. تو پورا پیپر ٹریل نکلے گا, منی ٹریل فالو کیا, پورا منی ٹریل نکلے گا, کہاں ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. اب آپ اس کو دبانا چاہیں, حکومت کی حکمت عملی ہے کہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس, کبھی شوکت خانم کا شوشہ چھوڑ دو, بنی گالا چھوڑ دو. عمران خان نے تو کہا بالکل انویسٹیگیٹ کر لو, شوکت خانم میں ہے تو بالکل آپ کرو, بنی گالا کو دیکھنا چاہتے ہو ضرور دیکھو, وہی کمیشن دیکھ لے. لیکن یہ ڈائیورژنری ٹیکٹک سے آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہٹا سکیں گے. نوید قمر صاحب آپ کو تعجب ہوا آج کیا کہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا؟ اتنا بڑا ایشو ہے, دنیا بھر میں رجیمز ہل رہی ہیں, تہلکہ مچ رہا ہے, لوگ استعفے ٹینڈر کر رہے ہیں, اور اس ایشو کے اوپر جب عوام کے نمائندے ڈیبیٹ کر رہے تھے تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا پی ٹی وی کے اوپر. میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے ہر قسم کی چیز کی ہے سوائے اس کے کہ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لوگوں کے لے کے آئیں. یہ شاید آپ کو علم نہیں ہوگا کہ جب آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں موڈیلٹیز طے ہونی تھی آج کی ڈیبیٹ کی, تو حکومت نے ٹوٹل ہی ریفیوز کر دیا کہ جی یہ ڈیبیٹ تو اس ہاؤس میں ہو ہی نہیں سکتی. 1 گھنٹے کس بنیاد پہ؟ ادھر سے ادھر بنا ہی نہیں نا, تو سب جوڈس کہتے ہیں بنے گا. کسی نے کوئی کہیں کسی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کی, اس میں کوئی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, یا لیکن بیسیکلی کور اپ. پہلی دفعہ ہے کہ اتنے سالوں میں ہم نے واک آؤٹ کیا فرام بزنس ایڈوائزری کمیٹی, کیونکہ وہاں کوئی لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہ تو پھر ان کو ایز این آفٹر تھاٹ
کسی نے یہ شاید ایڈوائز دی یا بہرحال یہ خیال آیا کہ نہیں بہتر ہے کہ الاؤ کر دیں، ورنہ ہنگامہ جو ہوگا وہ اتنی بڑی خبر بنے گی جتنا کہ ہنگامہ شاید اس لیے بھی بیکاز 3 سال کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کسی ایشو کے اوپر ایک متحد یونیفائڈ اپوزیشن بننے کی کوشش کی ہے. نہیں آپ کر لیں. پہلی دفعہ نہیں تھا یہ، سوری یہ ہے، بٹ اس قسم کے ایشو پہ جہاں ایک کلیئرلی پرائم منسٹر کی پرسنالٹی یا اس کی فیملی یا پرسونا پہ اس قسم کے چارجز جب لگے ہوں انٹرنیشنلی تو انیویٹیبلی یہ ہونا تھا کہ ساری اپوزیشن نے ایک پوزیشن اس پہ لینی تھی، اور وہی آج اسمبلی میں نظر آیا. پہلے جو ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہ آ رہی تھیں کہ حکومت بڑا وہاں سخت رویہ ہوگا ان کا، بڑا مطلب ہے ترکی بترکی جواب دیں گے، لیکن جیسے نوید کہہ رہے ہیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جس انداز میں نوید قمر نے، شیرین مزاری نے موقف پیش کیا، حکومت بے بس ہو گئی، لاچار کر دیا اور ان کے پاس جواب نہیں رہا، تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم تو نہ مانیں، تو انہوں نے واک آؤٹ کیا. تو انہیں اندازہ ہو گیا، حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اپوزیشن مینز بزنس، اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر متفق ہو کے بات کریں گے تو بڑا وزن بن جائے گا. تو انہوں نے حکمت عملی مکمل تبدیل کر لی اور بالکل لیٹ گئے. رانا صاحب لاچار، بے بس، کیا واقعی دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی، اس لیے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوا؟ کیا بات ہوئی سر؟ دیکھیں مہر، یہ آپ کا بھی اور جو دونوں میرے بھائی انتہائی محترم شاہ محمود قریشی صاحب اور بیٹھے ہیں نوید قمر صاحب، آپ نے یہ سارے ڈاکیومنٹس بھی پیش کیے ہیں، اس کے بعد بڑی ہی سیریس اور بڑی فکر انگیز جو ہے وہ گفتگو بھی فرمائی ہے. تو میں آپ کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے لیے، یا آپ کے جو دل کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ اور پریشانی ہے، اس کو میں دور کرنے کے لیے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ 99 میں کو آج سے تقریباً کو 16-17 سال قبل، آپ تو شاید اس وقت میڈیا میں نہیں بلکہ آپ شاید کسی کالج میں یا اسکول میں آپ اسٹوڈنٹ ہوں گی، لیکن یہ میرے دونوں بھائی جو ہے یہ سیاست میں تھے. 12 اکتوبر 99 کے بعد اسی طرح کی بکواس، اس طرح کا بیہودہ پراپیگنڈا اتنا ہوا، اتنے ڈاکومنٹس پیش ہوئے، اتنی کہانیاں بتائی گئیں، اتنے ثبوت پیش کیے گئے، پھر اس کے بعد پھر ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑا گیا، کالم لکھوائے گئے، پروگرام کیے گئے، ڈرامے کیے گئے، لیکن کچھ ثابت بھی نہ ہوا. اور اس کے بعد جب 2007-8 میں پاکستان کے عوام کو موقع ملا، انہوں نے اس قسم کی ساری بکواس کو ریجیکٹ کر دیا، اس قسم کے سارے بیہودہ پراپیگنڈے کو جو ہے وہ رد کر دیا، اور انہوں نے میاں نواز شریف کی ذات پہ اور پی ایم ایل این کے اوپر اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور ان تمام الزامات اور اس بیہودے پراپیگنڈے کو انہوں نے دفن کر دیا. ایک سوال ہے آپ سے، اب بات یہ ہے، اب سن لیں میری سن لیں بات. یہ پراپیگنڈا جو اب یہ آپ جس طرح سے فرما رہی تھی نا کہ یہ ڈاکومنٹ ہے، یہ ادھر یہ لکھا ہے، گارڈین نے وہ لکھا ہے، فلاں نے ایسے لکھ دیا ہے، یہ ساری کہانیاں کبھی آپ اس وقت کے پروگرام نکالیں، اس وقت کے اینکر، اس وقت کے تجزیہ نگار، بی بی سی پہ انڈیپینڈنٹ پہ یہ مٹی پڑ گئی ہے سب کے اوپر. یہ اب بھی مٹی پڑنی ہے، یہ سارے بیہودہ پراپیگنڈے پہ مٹی پڑنی ہے. اب آ جائے، پھر اب آگے آ جائے، اب پچھلے سال پہ آ جائے. نہیں سن لے نا، سوال تو کرنے دیں پلیز. آپ نے یہ جو پراپیگنڈا ہے آپ نے 15 منٹ کیا، مجھے 5 منٹ دے دے، 3 منٹ دے دے. اب آ جائیں آپ، یہ سارے ٹیسٹڈ کاپیز ہیں، یہ اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہے، یہ ساری اٹیسٹڈ کاپی ہوتی ہیں. یہ 100 سن لیں میری بات سن لیں، یہ جو آپ کی اٹیسٹڈ کاپیز ہیں نا، یہ جو آپ کا میری سر تو اور کس کی ہے؟ سپریم کورٹ آف انگلینڈ اور ویلز کب سے بن گئی؟ بات یہ ہے آپ کی ہر بات کا جواب ہے. یعنی بات یہ ہے کہ بددیانتی دے دیجئے سر، اور بدنیتی کی انتہا یہ ہے
کہ اب مجھے نہیں پتا کہ جن لوگوں نے آپ کی تیاری کروائی ہے یہ پروگرام کروانے کے لیے تیاری کرائی ہے سر فار گاڈ سیک سر کسی نے کروائی ہوگی نا سر یہ جو آپ فار کو گاڈ سیک سر میں معافی تو پھر اور کیا ہوا ہے پھر اور کیا ہوا ہے یعنی آپ کو یہ نہیں پتا ان باتوں پہ جا رہے ہیں آپ سر کو یہ نہیں پتا ذاتیات پہ بات کہ انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے سر آپ کو بھی دانیال عزیز کی طرح چیری بلاسم کی بو آتی ہے ہر جگہ سر میں تو کس نے تیاری کرائی ہے آپ یہ بتائیں یہ ساری بہودگی تیاری کس نے کرائی ہے سر پورے پاکستان کے میڈیا کی تیاری کون کرا رہا ہے 8 سے 9 اور 10 سے 11 کون تیاری کرا رہا ہے اگر آپ ڈینائل میں ہیں تو یہ تیاریاں کون کرا رہا ہے ڈینائل کیا ہے اس بار ڈینائل نہیں یہ حقیقت ہے کون تیاری کرا رہا ہے یہ بتائیں یہ سارا پراپیگنڈا بتائیں سر پلیز یہ سارا پراپیگنڈا پہلے ہوتا رہا یہ سارا پراپیگنڈا ہوتا رہا اور اس پراپیگنڈے کا اس بہودگی کا کوئی اثر نہیں لیا لوگوں نے کوئی اثر نہیں لیا لوگوں نے بجا دیکھیں رانا صاحب میں عرض کروں آپ فرما رہے ہیں پروپیگنڈا ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر ہے اور آپ کے نقطہ نظر میں آپ کو حق ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا آپ نے بھی ایک جملہ کہا کہ میڈیا کی تیاری جس میں میں نے میڈیا کی تیاری نہیں کہا اینکر پرسنز ہیں آپ کی تیاری کہا نا تو میڈیا کو یہی ریپرزینٹ کر رہی ہے نا مہر بھی تو میڈیا سے تعلق رکھتی ہے نا میری بات سن لیں جو میں نے کہا ہے وہ میری بات سن لیں کس نے کرائی میں نے یہ کہا ہے انہیں سن لیں نا اس شخصیت کی اس ادارے کی نشان دے آپ سن لینا بھائی میرے بھائی شاہ صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ بہر بخاری بہر عباسی میرے لیے بڑی محترم ہیں جس بندے نے ان کو یہ بتایا یہ انہوں نے کتنی لمبی چوڑی تفصیل پیش کی جی فلاں سال میں 980 روپے ٹیکس دیا سر معذرت کے ساتھ اگر اس ملک کی اجتماعی دانش بھئی آپ کا کوئی ہوگا نا پناما لیگز کو شیطانی لیگز کہتی ہے پجامہ لیگز کہتی ہے تو وہ آپ کا آئی کیوں نظر آتا ہے سر میرے پاس بڑی سورسز ہے ڈاکیومنٹس نکالنے کی اور کام کوئی پروڈیوسر ہوگا آپ کا کوئی آپ کو تجزیہ کر کے دینے والا ہوگا اس بندے سے آپ پوچھیں بالکل سورس موجود ہے جدھر سے ڈاکیومنٹ نکالیے آپ کیا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے خاکی سوس ہے حلفن کہتی ہوں خاکی سوس نہیں ہے جو آپ کا سب سے بڑا دکھ اور خوف ہے دنیا کا آپ کا وہ نہیں ہے سر لیجیٹیمیٹ سورسز ہے جن سے ڈاکیومنٹ نکالی ہے سن لیں نا سن لیں اب آپ کو سوس سے مسئلہ ہے یا ڈاکیومنٹ سے مسئلہ ہے سر یہ جواب دیجئے جو میں نے بات کہنی ہوئی میں وہ خود کہوں گا آپ کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھے اتنا خوف بھی نہیں ہے یہ باتیں جب ہم کہنے کا زمانہ نہیں تھا تو ہم یہ وہ باتیں اس وقت بھی کرتے رہے میری بات سن لیں جس آدمی نے یا جس نے آپ کو یہ اتنی لمبی چوڑی پٹی پڑھائی ہے کہ جی فلاں سال میں 980 روپے ٹیکس دیا فلاں سال میں 380 میں بڑی کمال عورت ہوں ایک بات کس نے دیا جی میری ڈاکیومنٹس میں نے ادھر پڑھی میں آپ کو سر میں بتاتی ہوں جی میں آپ کو بتاتی ہوں سر میں آپ کو بتاتی ہوں دکھائیے مجھے سر میں آپ کو پاکستان کی اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس اتھارٹیز کی ایف بی آر کی دکھاتی ہوں ٹی وی پہ چلائیں جی ایف بی آر بھی میری جیب میں گارڈین بھی میری جیب میں انڈیپینڈنٹ بھی میری جیب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انکم ٹیکس اور چیز ہوتا ہے اور ایک آدمی کی انکم جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ دوسرے سورسز سے اور چیز ہوتی ہے اگر ایک آدمی جو ہے ایک سوال سن لیں نا سن لیں اگر ایک آدمی کی ایک فیکٹری ہے ایک آدمی کی پبلک لمیٹڈ ایک فیکٹری ہے مل ہے اور اسے آمدن ہوتی ہے 10 کروڑ روپے لیکن وہ وہاں سے جو انکم ڈرا کرے گا وہ انکم جو ہے اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے 980 روپے تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 980 روپے ٹیکس دینے والے آدمی نے 10 کروڑ روپے کی جو ہے وہ اپنے قرضے کی ادائیگی یا پیمنٹ کیسے کر دی یہ بات جو ہے یہ آپ کو آپ کے پروڈیوسر نے نہیں سمجھائی سر میں بھی اکنامکس میجر ہوں نہیں آپ پتہ نہیں آپ کس چیز کی میجر ہے میں نے ڈبل میجر میتھمیٹکس اور اکنامکس میں بھی ہے مجھے شاید نمبر آپ سے زیادہ سمجھ آتے ہیں آپ میری بات سنیں سر آپ انکم کی بات کریں نا سوال یہی اٹھتا ہے سر جو انسان 9000 اور اگر 50 کروڑ روپے تو وہ کیا ہے آپ کو اس فرق کا نہیں پتا آپ کو آپ بات کر لیں اوکے نوید قمر صاحب آپ نے تو فائنانس کمیٹی ہیڈ کی ہے مجھے بتائیے سر جو آدمی 5000 اور 9000 انکم دیتا ہے منسٹر رہے ہیں آپ جو انکم دیتا ہے سر اس کا سٹینڈرڈ آف لائف اور اس کا رائبن پیلس اور اس کے لیوش لائف سٹائلز اور باہر کے علاج وہ کہاں سے فنڈ ہوتے ہیں پھر سر سوال اٹھتا ہے نہیں اس کا جواب میں سابق فائنانس منسٹر سے سوال پوچھا لا منسٹر سے تھوڑی سی ہمیں بھی بات کر لینے دیں بات ساری یہ کہ یہی پورا مسئلہ ہے جو کہ چل رہا ہے کہ کم از کم نمبرز تو میچ ہونے چاہیے کہ لائف سٹائل تو چلو بات کی بات ہے لیکن نمبرز جو ٹرانسفر ہوتے ہیں یہاں سے آپ اگر دکھاتے ہیں کہ ہماری انکم اتنی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ٹیکس اتنا دیا کیونکہ ٹیکس تو کم از کم آپ کی انکم بتاتا ہے نا اگر انکم ہی آپ کی اتنی تھی کہ اس پہ آپ نے 9000 یا 10,000 روپے ٹیکس دیا
وہ بھی انڈسٹریل انکم. چلو ہم دونوں کو تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ ایگریکلچرسٹ ہیں, یہ فیڈرل انکم ٹیکس نہیں دیتے, لیکن ان کے اوپر تو لائبل تھی نا ٹیکس انڈر پاکستانی لاز. سر مجھے بات سمجھا دیں, آپ اگین منسٹر رہے ہیں نا, میں تو پھر طالب علم ہوں نا سر, جس نے 70 اور 80 میں میکسیمم 3,000 انکم ٹیکس دیا ہو, 81 to 89 میکسیمم 2,40,000 ٹیکس دیا ہو, 90 کی دہائی میں میکسیمم 1,50,000 ٹیکس دیا ہو. کوشچن سوال نہیں اٹھتا کہ اگر آپ کے یہ ادھر ٹیکسز تھے تو باہر اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے ہیں؟ یہ سوال نہیں اٹھتا. ہاں نہیں اٹھتا سر, جی نہیں اٹھتا. پبلک ریپرزینٹیوز ہے سر, میں تو چھوڑو نا, سن لیں آپ کا آج ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, آپ نے بلیک آؤٹ پی ٹی وی پہ کیا تھا, میرے شو پہ بلیک آؤٹ نہیں ہے, جواب دینے دیں. سن لیں, پہلے یہ جواب دیں گے پھر آپ جواب دیں گے سر. بنتا ہے سوال, بات یہ ہے آپ بالکل بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. اور سوال کہاں بنتا ہے؟ اگر یہ سوال نہیں ہے تو پھر کیا سوال ہے؟ پھر سوال ہے کیا؟ ایک وقت لے لیں, پھر سوال ہے کیا؟ رانا صاحب آپ سمجھا دیجئے گا آج ہم سوال ہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر اتنا واضح کیس ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوڑیں سر, اتنا واضح میں سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن ختم کر دیں, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. رانا صاحب آپ نے تو پجامہ کہہ دیا لیڈز کو, پوری رجیم دنیا ہلتی ہے, کافی آپ نے پجامہ کہہ دیا سر. آئی کیو کی کیا بات کریں ادھر, چلے مجھے بھی چھوڑیں, ان کو بھی چھوڑیں سر, یہ تو اپوزیشن ہے نا. ایک ڈاکٹر اکنامک ایکسپرٹ کو لے لیتے ہیں, ڈاکٹر شاہد کو, ناٹ ڈاکٹر شاہد مسعود, ڈونٹ وری سر, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کو لے لیتے ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہے, ہم سب سے زیادہ ان کو پتا ہوگا. اور سر آپ ایسا کریں, وقفے کے اندر آپ مجھے اپنے پسند کا اکانومسٹ دیجئے, ٹیکس ایکسپرٹ دیجئے, جو ہم لے کے اس کی رائے لیں گے, جو آپ کا جو دل کرے سر. منظور ہے نا سر, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. میں تو سیاست کروں اور میں تو ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو رانا صاحب نے لیکس کو پجامہ اور شیطانی کے بعد میری سورسز کو مشکوک قرار دے دیا اور کہا کہ پتہ نہیں جس نے بھی آپ کو پکڑایا ہے, irrespective جس نے بھی پکڑایا ہے, صحافی کبھی اپنی سورس نہیں بتاتا. I don't care about that, nobody should. مگر the fact that it's attested and stamped is what makes a difference. یہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے چاہیے. مگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد صدیقی بھی موجود ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ جو شخصیت 80 کی دہائی میں 3,000, 90 کی دہائی میں میکسیمم 2,40,000 اور 90 کی دہائی میں میکسیمم 1,50,000 ٹیکس تھے, وہ لوور انکم ہے, مڈل انکم ہے یا ہائر انکم کے اندر جاتے ہیں؟ مڈل کلاس, لوور کلاس, ہائر انکم بریکٹ. پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, 1993 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیفالٹر ریلیز کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, حکومت پاکستان جی, اس کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے ڈیفالٹر نواز شریف گروپ تھا. یہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے اور اس وقت کی حکومت کا کہنا ہے, اور انہوں نے بینکوں کے اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائے. لیکن یہ کریڈٹ جو نواز شریف صاحب کو ہے کہ پاکستان میں 250 ارب روپے کے قرضے معاف کروائے گئے ہیں, مگر انہوں نے 1 روپے کا قرضہ بھی معاف نہیں کرایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑے ڈیفالٹر اس وقت تھے اور وہ جو پیسہ تھا خود وہ پاکستان میں کہاں سے آیا, وہ تو وہ خود ہی ایکسپلین کر سکتا. اب رہ گیا باہر کے ایسٹس کا. تو پاکستان میں ایک قانون ہے کہ جو آدمی 183 دن سے زیادہ باہر رہتا ہے وہ ریٹرن ہی سبمٹ نہیں کرتا. اب اس نے باہر سے لون لیا ہے, باہر سے کسی کو پارٹنر بنایا ہے, باہر سے کوئی ارینجمنٹ کیا ہے, تو بادی نظر میں تو یہ نارمل نہیں لگتا کہ آپ نے باہر اتنا زیادہ پیسہ کما لیا اور پاکستان میں ایسے ٹیکس لاؤس ہیں. میں آپ کو ریکارڈ پر بتا دوں, ایک خاتون جو ارب پتی تھی, ارب پتی پاکستان میں, اور وہ منسٹر بھی تھی, ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ نے جو ٹیکس دیا ہے تو کیمرے اس کے پیچھے جو صاحب کھڑے ہیں انہوں نے آپ کو زیادہ ٹیکس دیا ہے, یہ کیسے ہو گیا, آپ کو ارب پتی ہیں. تو انہوں نے انگریزی میں کہا تھا آئی ہیو پیڈ دی ٹیکس اکارڈنگ ٹو دی لا آف دی لینڈ, 16,000 روپے دیا. تو ایک تو پاکستان کے قوانین میں ایگزمپشنز ہیں, ٹیکس چوری ہوتی ہے, غلط کاری ہوتی ہے, پکڑا نہیں جاتا. تو باہر بھی جو اثر بنتے ہیں جب تک اس کی ڈیٹیل سامنے نہ آ جائے, اور یہاں انہوں نے کس طریقے سے کیا چیز دکھائی تھی وہ ہمیں نہیں پتا ہے. لیکن بادی نظر میں یہ ٹیکس ریڈیکولسلی لو ہے, یعنی انسانہ حد تک کم ہے. باہر جو اثاثے بنے وہ ایک حیران کن حد تک زیادہ ہیں. عام طور سے یہ نظر نہیں آتا کہ جنرل بزنس ٹرانزیکشن سے ہوں گی, لیکن جب تک اس کا پورا ان کی طرف سے ایکسپلینیشن اور ڈاکومنٹ نہ آ جائے. محترم ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, بہت ڈسٹورٹڈ آڈیو ہے, معذرت کرتی ہوں. ویل ٹرائی ٹو ریکنیکٹ. قریشی صاحب ٹیل می, خواجہ آصف نے آج جی ہو جائے گا. میں آپ کو یہی سمجھانے کی اور عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آپ کس معاملے میں آپ جو الجھ چکی ہیں,
آپ ان چیزوں میں نہ الجھے، ان چیزوں میں پہلے بڑے الجھے رہے ہیں، 2 سال 3 سال لوگ رگے رہے، کچھ نہیں ملا ان کو. یہ پچھلے سال 126 دن جو ہے یہ یہاں پہ روز ڈاکومنٹ، روز کہانیاں، روز الزامات، لیکن اس کے 126 دن بعد یہ شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کا سارا ٹولہ وہاں سے راندے درگاہ ہو کے نکلا. اور اس کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں لوگوں نے اوور ویلمنگلی پی ایم این این اور میاں نواز شریف پہ اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. نانا صاحب معذرت سے کہوں گا، آج وہاں خواجہ صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا، انہوں نے بلدیاتی الیکشنوں کا حوالہ دیا، انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنوں کا حوالہ دیا، آپ ضمنی الیکشنوں کا حوالہ دے رہے ہیں. بھیا یہ ضمنی الیکشن اللہ نے آپ کو کامیابی چلے، مبارک ہو آپ کو. یہ وہ بحث نہیں ہے، یہ بحث ہے ٹیکس ایویژن کی، یہ بحث ہے چوری کی، یہ بحث ہے منی لانڈرنگ کی. یہ سیاسی طور پہ شکست خوردہ ہونے کے بعد نہیں کر رہا، اس طرح سے جو ہے وہ اپنے مخالف کو زیر کرنے کی کوشش ہے. یہ انتہائی یعنی گدیا ہتھ کنڈا ہے. یہ ہتھ کنڈے اس سے پہلے بھی استعمال ہوتے رہے ہیں. اگر دیکھیں، اگر ذاتیات آپ جس طرح سے شریف فیملی کی ذاتیات پہ آ گئے ہیں، اگر ذاتیات پہ جا بات جائے گی ملتان سے جو ہے وہ بہت کچھ نکل آئے گا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کے لیے اپنے مخالف سیاستدان کی بیٹی نہ رہے، اس کی اولاد نہ رہے، اس کی ذات جو ہے وہ آپ کے لیے بالکل قابل احترام نہ رہے. یہ بڑے ظلم اور زیادتی کی بات ہے. بہت احترام ہے، اس ملک میں اس طرح سے نہیں چلے گا. بچے سب کے محترم ہیں. یہ خدا نہ خواستہ بالکل آپ دیکھیں، ادھر ٹیکسز کی اور منی ٹرینز کی بات ہو رہی ہے، آپ ذاتیات کی کوئی بات نہیں کر رہا. سر ہمارے آنریبل وزیر اعظم ہے، آنریبل مینڈیٹ ہے، تسلیم کر لیا ہے. سر مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ سب کچھ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے تو اس کو پبلک کر دیجئے نا، اپنی ٹرانزیکشنز کو، ڈاکیومنٹس کو. کیوں حسین نواز کہتے ہیں میرا ذاتی معاملہ ہے، میں وزیر اعظم کے بیٹے سے پہلے انسان ہوں؟ نہیں سر، وہ وزیر اعظم کے بیٹے ہیں. کمیشن تشکیل دے دیا ہے، اگر اس کمیشن کے اوپر سر ٹی او آرز اتنے جامع بنائیں گے کہ کسی کو اختلاف نہیں ہوگا، خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں، مگر کیا کمیشن ایک ایسٹ ٹریننگ فورینسک آڈٹ کا کام کر لے گا؟ چلے اس میں آپ تجویز دیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، نوید قمر صاحب ہیں محترم، کہ یہ کمیشن جو ہے وہ ان سوالوں کے جوابات دے ہی نہیں سکتا جو کہ پوچھے جا رہے ہیں. وہ تو اگر پرائم منسٹر صاحب خود آ کے پارلیمنٹ میں ہی کھڑے ہو جائیں اور سٹریٹ فارورڈ ان سوالوں کے جوابات ڈاکیومنٹ دکھانا چاہ رہی ہوں، یہ بھی دیکھیے اور رانا صاحب جواب دیجئے. یہ کمپنی بنائی حسن نواز صاحب نے 2001 میں، یہ کمپنی کا نام تھا فلیگ شپ انویسٹمنٹس لمیٹڈ. یہ آفیشل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ڈاکیومنٹ، اس کے اوپر جو ایڈریس دیا گیا 17 ایون فیلڈ ہاؤس 118 پارک لین. تو سر وہ تو کہہ رہے ہیں 2006 میں خریدی ہے، تو 2001 میں اس کا ایڈریس کیسے دے رہے ہیں؟ کوئی دوست یار رہتا تھا ادھر؟ مہر دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں کوئی فائنینشیل ایکسپرٹ تو ہے نہیں، میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں. بات یہ ہے کہ جب حسین نواز نے یہ بات کہی ہے کہ میں کسی بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہوں، جواب دینے کو تیار ہوں، اگر وہ کمیشن جو وزیر اعظم نے جس کا تقرر کیا ہے اگر اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی انیبلٹی ہے، یہ دونوں میرے بھائی جو بیٹھے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ وہاں پہ تجویز دیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو ہم آواز ہوئی ہے سب کے ساتھ کہ بالکل سب کو اپنے اکاؤنٹس اور اپنی ٹرانزیکشنز اور اپنے ٹیکسز پبلک کرنے ہیں. پبلک میڈیا پہ نہیں کرنے، میڈیا پہ نہیں کرنے، کسی جوڈیشل کمیشن کے سامنے کرنے. جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے، اگر جوڈیشل کمیشن میں کوئی انیبلٹی ہے، کوئی ویکنس ہے، تو یہ دونوں میرے بھائی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، یہ وہاں پہ سجیسٹ کریں اور اس جوڈیشل کمیشن کو جو ہے ایسا بنائیں جو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ سیر حاصل، انکوائری، انویسٹیگیشن کر کے قوم کے بہتر. سر آخری ہم نے سجیشن ہے، رانا صاحب ہم نے ایک سجیشن دی ہے، کیا آپ اس پہ غور فرمائیں گے؟ ہم نے کہا ہے، تجویز دی ہے آپ کو کہ سپریم کورٹ کے سٹنگ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا جائے اور وہ کمیشن جو ہے اس کے ساتھ جو فورینزک آڈٹ انٹرنیشنل ریپوٹیبل فرم جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو
تاکہ جو ایکسپرٹس ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ ان کو گائیڈ کر سکے. سر آپ یو این سے بھی فورینزک ایکسپرٹس منگوا سکتے ہیں. if you want you can make a team here but you need forensic auditing, acid tracing. ظاہر ایکسپرٹیز موجود ہے جو کہ یہ آڈیٹنگ کرتی ہے اور یہ منی ٹریل جو ہے وہ اسکرین پہ مختصراً بتا دیتی ہوں. اب ملاحظہ کریں گے. دی انڈیپینڈنٹ 20 اکتوبر 1998. پاکستان پی ایم میڈ ملینز ان یو کے. یہ شے سرخی ہے. پاکستان پرائم منسٹر میڈ ملینز ان یو کے. ادھر لکھا جاتا ہے انکوائریز بائی دی انڈیپینڈنٹ ہیو اسٹیبلشڈ دیٹ بینک اکاؤنٹس کنٹیننگ پاؤنڈز 5 million were set up in the names of 3 family members of the family. آگے کہا جاتا ہے the Sharif family is understood to control 4 luxury apartments in Park Lane, London, worth about 3 million. His son, currently studying at King's College, London, is living in one of these properties. ان کے صاحبزادے جو کنگز کالج لنڈن میں پڑھ رہے ہیں وہ پارک لین کی ان اپارٹمنٹس میں پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ فردر کہتا ہے It has been told that bank accounts were set up in the names of 3 members of the قاضی family جو بڑے قریبی دوست ہیں شریف خاندان کے. لیکن اس کے بعد قاضی خاندان کے جو صاحبزادے ہیں وہ آن ریکارڈ بھی آئے. انہوں نے ریٹن یہ بتایا کہ ہمیں چیٹ کیا گیا ہے اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے. ہم سے اب ہمارے NIC اور ڈیٹیلز لے لی تھی, فیک اکاؤنٹس بنوا لیے پاکستان میں, اور اس کے بعد ہم بہت چیٹڈ فیل کر رہے ہیں. کوٹ ان کوٹ وی فیل اسٹوپڈ. ہم پاگل فیل کر رہے ہیں. وی فیل اسٹوپڈ, وی فیل ٹوٹلی ریپڈ بائی دس مین. وی ٹرسٹڈ ہم فار 30 years. وی ہیو ٹو کلیئر آر نیمس. دے ٹاکنگ اباؤٹ اسحاق ڈار صاحب. آئیے آگے چلیے. پھر گارڈین میں دیکھیے 10 اپریل 2000 سن 2000. گارڈین آپ کو کہتا ہے مسٹر شریف concealed ownership of his Park Lane apartments by registering them in the name of 2 British Virgin Islands offshore companies. اور اس کے اندر بیگم کلثوم نواز کو گارڈین کوٹ کرتا ہے. ذہن میں رکھیے سن 2000. The Park Lane flats were bought because the children were studying in London. ہم نے پارک لین فلیٹس اس لیے خریدے کیونکہ ہمارے بچے لنڈن میں پڑھ رہے تھے. اب آگے آ جائیے ایک اور گارڈین کا 24 اکتوبر 1999 کا آرٹیکل دیکھیے. یہ آپ کو کہتا ہے a secret web of fake bank accounts and funds in offshore tax havens through which Sharif's family allegedly siphoned off more than 70 million pounds into London properties, Swiss investments and banks in New York. یہ آپ کو دیگر انہی اپارٹمنٹس کے حوالے سے اشارہ دیتا ہے. اب آپ ایک کتاب بھی دیکھ رہے ہوں گے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ. یہ کتاب لکھی گئی ریمنڈ بیکر کی, ڈرٹی منی اینڈ ہاؤ ٹو رینیو دا فری مارکیٹ سسٹم. اس کے اندر لکھا جاتا ہے کہ لائک بھٹوز کی طرح شریف خاندان کے پاس بھی آف شور کمپنیز ہیں. 3 برٹش ورجن آئلینڈز میں ہیں. ان کے نام نیسکول, نیلسن اور شام راک, اور دیگر ہیں شانڈرون جرسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے. Some of these entities allegedly were used to facilitate purchase of 4 rather grand flats on Park Lane in London. یہ کتابیں بھی اس کے اوپر چھپ رہی ہیں, کتابیں بھی چھپ چکی ہیں اس کے اوپر. اب آئیے ایک BBC کی ڈاکیومنٹری بھی مختصراً ملاحظہ کر لیجئے جو ایک اگریمنٹ کے تحت, ایک سیٹلمنٹ کے تحت ساؤتھ ایشیا میں نہیں دکھائی گئی تھی بیکاز ادھر غالباً الیکشنز ہو رہے تھے. شریف خاندان کو لگا ادھر دکھائیں گے تو یہ منفی طور پہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. واچ دا ڈاکیومنٹری. The allegation is that the Sharifs have the beneficial use of apartments whose ownership is registered in a foreign tax haven. Last September, a Pakistani paper published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son, Hussein. The electoral roll shows one of the apartments, number 17, is home to 3 people with the surname Sharif, including a Mr. Hussein Sharif. 7 days earlier, we were in London. The upmarket Mayfair district in the heart of the city boasts some of the most costly real estate in the world, owned by some of the world's richest people. And Nawaz Sharif is one of them. I caught up with him outside his plush apartment. A very pleasant city. آپ نے یہ سنا. اور اس کے بعد جلا وطنی سے واپسی سے قبل ایک اینکر نے انٹرویو لیا لنڈن میں انہی اپارٹمنٹس کے اندر. یہ بھی دیکھ لیجیے. نواز شریف صاحب کو جنہوں نے مطلب جگہ دی تھی وہ بالکل انہوں نے محل میں جگہ دی تھی. صاحب کا وہ اپنا تو نہیں تھا نا. لنڈن میں ان کے 2 فلیٹ ہیں, لیکن وہ فلیٹ اس وقت خریدے انہوں نے جو آج سے 30 سال پہلے. یہ آپ صدیق الفاروق صاحب کو غالباً سن لیا, آف دا ریکارڈ کے اندر تھے یہ چند سال پہلے, انہوں نے کہا کہ میں تو خود ان اپارٹمنٹس میں گیا ہوا ہوں. بہرحال یہ ڈیٹیلز ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, سینئر رہنما تحریک انصاف کے, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں سید نوید قمر صاحب, سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب موجود ہوں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک وقفہ لے لیں چھوٹا سا سر, پھر آغاز کریں گے. اسٹے ود نیوز.
واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ شامی محمود قریشی صاحب, نوید قمر صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب موجود ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. قریشی صاحب آپ سے آغاز کروں گی. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ڈاکیومنٹس ہم نے دکھائیں اور کیا اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ اسے آپ نے سب کچھ بے نقاب کر دیا. جو حکومت کے دعوے تھے ان کی کلائی آپ نے کھول کے رکھ دی اور دستاویزات کے ذریعے, اٹیسٹڈ کاپیز کے ذریعے پوری قوم کو دکھا دیا. دیکھیے جو سب کو دکھائی دے رہا ہے وہ حکومت کب تک چھپائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں حقائق بتلا دینے چاہیے. اسی میں ان کی بہتری. کیا حقائق ہیں آپ کے نزدیک؟ حقائق یہ ہیں کہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ٹیکس ایویژن دکھائی دے رہی ہے, ڈاجنگ ٹیکسز, منی لانڈرنگ کے بالکل واضح دکھائی دے رہی ہے کہ پیسہ منتقل ہوا. واضح دکھائی دے رہا ہے کہ جو آف شور کمپنیز بنائی گئیں وہ کسی مقصد کے لیے بنائی گئی نا, ان کی لیگیلٹی اپنی جگہ, لیکن وہ پیسہ ٹرانسفر کر کے اس کو انویسٹ کر کے جو انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے اپنا وہاں سعودی عربیہ سے اپنی انکم سے ہم نے وہاں پراپرٹیز حاصل کی ہیں, لندن میں پارک لینڈ میں فلیٹس لیے ہیں. اب جو یہاں جو آپ نے ڈاکومنٹس دکھائے ہیں اور جو انکم ٹیکس کی تفصیلات آپ نے قوم کے سامنے رکھی ہیں وہ آپ کے نہ ہونے کے برابر ہیں, اور وہاں جو کروڑوں کی پیمنٹ کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں یہ اس سن میں خریدے گئے 6 میں 7 میں, لیکن یہ جو آپ ڈاکومنٹس دکھائے ہیں اس پہ تو تاریخ پرانی ہے اور ان کی جو آپ اور خود اپنی ڈاکومنٹ میں شو کی گئی ہے کہ یہ پرانی تاریخ ہے. تو اس سے تو حکومت کا جو سارا جو ان کی آرگومنٹ تھی, جو وزیر اعظم کی تقریر تھی, یو بلون اٹ اپارٹ. تو آپ نے اس کی تو دھجیاں اڑا دی ہیں. اب اس کے بعد اب ایک سرکاری قسم کا ایک ریٹائرڈ جج کا کمیشن بٹھا دیں گے, کیا نکلے گا اس سے؟ کچھ نہیں نکلے گا. تبھی اپوزیشن کہہ رہی ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی پی ٹی آئی متفق ہے کہ ایک فورینزک آڈٹ رپورٹ ہونی چاہیے کسی ریپوٹیبل انٹرنیشنل فرم کے تحت. تو پورا پیپر ٹریل نکلے گا, منی ٹریل فالو کیا, پورا منی ٹریل نکلے گا, کہاں ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کس نے کیا. اب آپ اس کو دبانا چاہیں, حکومت کی حکمت عملی ہے کہ ڈائیورژنری ٹیکٹکس, کبھی شوکت خانم کا شوشہ چھوڑ دو, بنی گالا چھوڑ دو. عمران خان نے تو کہا بالکل انویسٹیگیٹ کر لو, شوکت خانم میں ہے تو بالکل آپ کرو, بنی گالا کو دیکھنا چاہتے ہو ضرور دیکھو, وہی کمیشن دیکھ لے. لیکن یہ ڈائیورژنری ٹیکٹک سے آپ لوگوں کی توجہ نہیں ہٹا سکیں گے. نوید قمر صاحب آپ کو تعجب ہوا آج کیا کہ کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا؟ اتنا بڑا ایشو ہے, دنیا بھر میں رجیمز ہل رہی ہیں, تہلکہ مچ رہا ہے, لوگ استعفے ٹینڈر کر رہے ہیں, اور اس ایشو کے اوپر جب عوام کے نمائندے ڈیبیٹ کر رہے تھے تو کمپلیٹ بلیک آؤٹ تھا پی ٹی وی کے اوپر. میرا خیال ہے کہ حکومت نے ہر قسم کی چیز کی ہے سوائے اس کے کہ جو فیکٹس ہیں وہ سامنے لوگوں کے لے کے آئیں. یہ شاید آپ کو علم نہیں ہوگا کہ جب آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں موڈیلٹیز طے ہونی تھی آج کی ڈیبیٹ کی, تو حکومت نے ٹوٹل ہی ریفیوز کر دیا کہ جی یہ ڈیبیٹ تو اس ہاؤس میں ہو ہی نہیں سکتی. 1 گھنٹے کس بنیاد پہ؟ ادھر سے ادھر تو سب جوڈس کہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں, کسی نے کوئی کہیں کسی کورٹ میں کوئی درخواست دائر کی, اس میں کوئی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, یا لیکن بیسیکلی کور اپ. پہلی دفعہ ہے کہ اتنے سالوں میں ہم نے واک آؤٹ کیا فرام بزنس ایڈوائزری کمیٹی, کیونکہ وہاں کوئی لوگ بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہ تو پھر ان کو ایز این آفٹر تھاٹ کسی نے یہ شاید ایڈوائز دی, یا بہرحال یہ خیال آیا کہ نہیں بہتر ہے کہ الاؤ کر دیں, ورنہ ہنگامہ جو ہوگا وہ اتنی بڑی خبر بنے گی جتنا کہ ہنگامہ شاید اس لیے بھی بیکاز 3 سال کے بعد پہلی دفعہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی نے کسی ایشو کے اوپر ایک متحد یونیفائڈ اپوزیشن بننے کی کوشش کی. نہیں, آپ کر لیں, پہلی دفعہ نہیں تھا یہ, سوری. یہ ہے بٹ اس قسم کے ایشو پہ جہاں ایک کلیئرلی پرائم منسٹر کی پرسنالٹی یا اس کی فیملی یا پرسونا پہ
اس قسم کے چارجز جب لگے ہوں انٹرنیشنلی تو انیویٹیبلی یہ ہونا تھا کہ ساری اپوزیشن نے ایک پوزیشن اس پہ لینی تھی اور وہی آج اسمبلی میں نظر آیا. پہلے جو ہمیں اطلاعات آ رہی تھیں وہ یہ آ رہی تھی کہ حکومت بڑا وہاں سخت رویہ ہوگا ان کا, بڑا مطلب ہے ترکی بترکی جواب دیں گے, لیکن جیسے نوید کہہ رہے ہیں بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں جس انداز میں نوید قمر نے, شیرین مزاری نے موقف پیش کیا, حکومت بے بس ہو گئی, لاچار کر دیا اور ان کے پاس جواب نہیں رہا, تو ان نے پھر کہا کہ ہم تو نہ مانیں, تو انہوں نے واک آؤٹ کیا. تو انہیں اندازہ ہو گیا, حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اپوزیشن مینز بزنس, اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اگر متفق ہو کے بات کریں گے تو بڑا وزن بن جائے گا. تو انہوں نے حکمت عملی مکمل تبدیل کر لی اور بالکل لیٹ گئے. رانا صاحب, لاچار, بے بس, کیا واقعی دھواں ہے تو آگ بھی ہوگی, اس لیے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوا, کیا بات ہوئی سر؟ دیکھیں مہر, یہ آپ کا بھی اور جو دونوں میرے بھائی انتہائی محترم شاہ محمود قریشی صاحب اور بیٹھے ہیں نوید قمر صاحب, آپ نے یہ سارے ڈاکیومنٹس بھی پیش کیے ہیں, اس کے بعد بڑی ہی سیریس اور بڑی فکر انگیز جو ہے وہ گفتگو بھی فرمائی ہے. تو میں آپ کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن کے لیے, یا آپ کے جو دل کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ اور پریشانی ہے. السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی. سب سے پہلے آپ کو کچھ ڈاکیومنٹس دکھائیں گے برطانیہ کے حوالے سے, ابھی اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. شریف خاندان نے جو حدیبیہ پیپر ملز کے لیے قرضہ لیا تھا وہ بدقسمتی سے انگلش جیورسڈکشن اور انگلش لاز کے مطابق اس کی پیمنٹ ہونی تھی. پاکستان تو تھا نہیں کہ آپ ڈیفالٹ کر جائیں یا کوئی سیٹلمنٹ کر لیں. تو ناظرین ہوا یہ کہ 4 ڈیفینڈنٹس ہیں شریف خاندان, اور آپ کا پلینٹف ہے التوفیق کمپنی جو انویسٹمنٹ فنڈز لمیٹڈ آپریٹ کر رہا تھا, جس سے اربوں روپے کا قرضہ لیا تھا. اب التوفیق جاتا ہے کورٹ. آرڈر آف ماسٹر روز کے تحت 4 ستمبر 1998 میں ایک آرڈر پاس ہو جاتا ہے شریف خاندان کے اوپر کہ یہ پیسہ فوری طور پر واپس کیا جائے. مگر حزب معمول, حزب روایت پاکستان میں جیسے ہوتا ہے, شاید شریف خاندان نے سوچا کہ ہم پیسہ نہیں دیں گے تو بھی کچھ نہیں ہوگا. مگر اس کے ساتھ ساتھ شریف خاندان نے ایک اپلیکیشن فائل کی کورٹ کے اندر کہ یہ پروسیڈنگز جو ہیں ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیا جائے. یہ اپلیکیشن سنی گئی جسٹس بکلی کے چیمبرز کے اندر, کوئنز بینچ ڈویژن کے اندر, اور 1 پیج کا آرڈر دیا جج صاحب نے, ڈیٹڈ 5 فیبروری 1999. یہ 1 پیج کا جو آرڈر ہے یہ کہتا ہے کہ فوری طور پہ جو ہے ڈیفینڈنٹس جو ہیں وہ یہ پیسے واپس کرے. کاسٹ آف دس ایپلیکیشن ول آلسو بی پیڈ بائی دا ڈیفینڈنٹس ٹو دا پلینٹف ٹو بی ٹیکسڈ. کیا ہوتا ہے پھر ناظرین, دا اسٹوری ڈزنٹ اینڈ ہیئر. 16 مارچ 1999 کو کورٹ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی میاں برادران نے, میاں خاندان نے تو ابھی تک لون قرضہ واپس نہیں کیا. پھر کیا ہوتا ہے, 5 نومبر 1999 کو ماسٹر ٹرینچ 1 پیج کا آرڈر دیتے ہیں جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ شریف خاندان کی جو 4 پراپرٹیز ہیں ان کو اٹیچ کر دیا جائے اس پیسے سے, اس قرضے سے. جب تک یہ قرضہ, یہ پیسہ اربوں روپے کا واپس نہیں کیا جائے گا, ان US ملینز وی ٹاکنگ اباؤٹ, یہ پراپرٹیز اٹیچ رہیں. کولیٹرل کہہ لیجئے, میں اٹیچ اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز اس فیصلے میں ورڈ اٹیچ استعمال ہوا ہے. جو اسکیڈول ابھی آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی 4 پراپرٹیز ہیں جو حسین نواز آن ریکارڈ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 2006 میں خریدی تھی. یہ ہاؤ ایور فیصلہ کب کا ہے؟ یہ فیصلہ ہے 5 نومبر 1999. مطلب کہ میاں صاحب کی حکومت چلی گئی تھی, یہ ایگزائل میں تھے, انہوں نے اس کے بعد یہ پیسہ دیا. بالکل برعکس اس کے جو یہ فرما رہے تھے کہ ایگزائل کے بعد we were left to 0, پیسہ ہی کوئی نہیں تھا, سب کچھ بیٹھ گیا تھا. یہ اربوں روپے کا پیسہ تب ادا کیا گیا. سو ایک پوائنٹ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ 90s میں پراپرٹی شریف خاندان کے پاس تھی. مگر دوسرا اہم پوائنٹ, یہ کیوں ضروری ہے؟ ضروری اس لیے کیونکہ اگر آپ ٹیکس اتھارٹیز سے ریکارڈ نکالیں بڑے میاں صاحب کا اور چھوٹے میاں صاحب کا تو دل بڑا دکھے گا ہر پاکستانی کا. وہ اس لیے دکھے گا بیکاز برعکس اس کے کہ کروڑوں روپے ہم نے نیشنل کٹی کو دیے, حقیقت کچھ اور ہے. ہمیں جو بھی آپ ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں, اگین ٹیکس اتھارٹیز کی اٹیسٹڈ کاپیز یہ بتاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے 71 سے لے کے 80 تک
मिनिमम कम से कम इनकम टैक्स दिया 750 रुपए और ज्यादा से ज्यादा इनकम टैक्स दिया 2,900 रुपए। अब आ जाइए 80 की दिहाई में 81 to 89 मियां साहब ने कम से कम टैक्स अदा किया 5,100 रुपए। ज्यादा से ज्यादा मियां साहब ने 81 to 89 जो बिगेस्ट अमाउंट थी जो टैक्स में दी वो थी 2,40,000। अब आ जाइए 90 की दिहाई में 90 की दिहाई में 90 to 94 ये रिकॉर्ड हमें दिखाता है कि कम से कम मियां साहब ने नवाज शरीफ साहब ने 2,600 रुपए टैक्स दिया और ज्यादा से ज्यादा 1,52,000 टैक्स अदा किया। उसके बाद टैक्स रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं, जिला वतन हो जाते हैं 99 to 2007। फिर मेरे पास 2011 का अमाउंट है जो ये हमें डॉक्यूमेंट्स बता रही हैं। 2011 में नवाज शरीफ साहब ने 2,50,000 रुपए टैक्स दिया। अब आ जाइए छोटे मियां साहब पे। शहबाज शरीफ साहब ने 1971 to 1981 इनकम टैक्स कम से कम दिया 270 रुपए 270 रुपीज। ज्यादा से ज्यादा दिया 7,000 रुपए। उसके बाद 81 to 89 80 की दिहाई में आ जाइए। शहबाज शरीफ साहब ने कम से कम टैक्स दिया 13,900 रुपए इन 10 सालों में। ज्यादा से ज्यादा टैक्स दिया 1,80,000 रुपए के तकरीबन, मैक्सिमम 1,86,000। अब आ जाइए 90 की दिहाई में, बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की। यहां इनकम टैक्स मिनिमम दिया 900 रुपए और मैक्सिमम दिया 47,400 रुपीज। सवाल क्या उठता है कि जब आप हजारों में 2,000, 5,000, 7,000, 50,000 टैक्स दे रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन हो गया कि आपने अरबों रुपए कर्ज इंग्लैंड में दे दिया। 91 to 98 आपने इत्तेफाक बाउंड्रीज को लॉसेस में दिखाया, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टैक्स दिया, मगर ड्यूरिंग द सेम अमाउंट ऑफ टाइम आपने अरबों रुपए इंग्लैंड में डिफॉल्ट ना की जाए, आपकी प्रॉपर्टी ना ले ली जाए, उसको बचाने के लिए अरबों रुपए अदा कर दिए। वो पैसा आया कहां से था, सवाल आज का ये है। सो इन अ वे दिस केस मे बी ऑल्सो बिकम्स अ टैक्स फ्रॉड केस एंड ऑल्सो प्रॉब्ली एस्टैब्लिशेस। ये सिर्फ एक केस नहीं है, तो अटेस्टेड कॉपीज हमने आपको दिखाई हैं इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स की। मगर इसके साथ साथ जहन में रखिए कि मीडिया भी खामोश नहीं था, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। अब आप अपनी टेलीविजन उसको मैं दूर करने के लिए आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये 99 में को आज से तकरीबन को 16-17 साल कबल, आप तो शायद उस वक्त मीडिया में नहीं बल्कि आप शायद किसी कॉलेज में या स्कूल में आप स्टूडेंट होंगी, लेकिन ये मेरे दोनों भाई जो है ये सियासत में थे। 12 अक्टूबर 99 के बाद इसी तरह की बकवास, इस तरह का बेहुदा प्रोपेगेंडा इतना हुआ, इतने डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, इतनी कहानियाँ बताई गई, इतने सबूत पेश किए गए, फिर उसके बाद फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ा गया, कॉलम लिखवाए गए, प्रोग्राम किए गए, ड्रामे किए गए, लेकिन कुछ साबित भी ना हुआ। और उसके बाद जब 2007-8 में पाकिस्तान के आवाम को मौका मिला, उन्होंने इस किस्म की सारी बकवास को रिजेक्ट कर दिया, इस किस्म के सारे बेहुदा प्रोपेगेंडे को जो है वो रद्द कर दिया, और उन्होंने मियां नवाज शरीफ की ज़ात पे और PMLN के ऊपर अपने भरपूर इत्मीनान का इज़हार किया, और इन तमाम इल्ज़ामात और इस बेहुदे प्रोपेगेंडे को उन्होंने दफन कर दिया। एक सवाल है अब बात ये है, अब सुन ले मेरी सुन ले बात। ये प्रोपेगेंडा जो अब ये आप जिस तरह से फरमा रही थी ना कि ये डॉक्यूमेंट है, ये उधर ये लिखा है, गार्डियन ने वो लिखा है, फलां ने ऐसे लिख दिया है, ये सारी कहानियां कभी आप उस वक्त के प्रोग्राम निकालें, उस वक्त के एंकर, उस वक्त के तजिया नगार, BBC पे, इंडिपेंडेंट पे, डॉन ने छापा था, मिट्टी पड़ जानी है सब। सर मुझे ये अब भी मिट्टी पड़ रही है, ये सारे बेहुदा प्रोपेगेंडे पे मिट्टी पड़ रही है। अब आ जाए, फिर अब आगे आ जाए, अब पिछले साल पे आ जाए। नहीं सुन ले ना, सवाल तो सुन तो लेना, नहीं आपने ये जो प्रोपेगेंडा है आपने 15 मिनट किया, मुझे 5 मिनट दे दे, 3 मिनट दे दे। अब आ जाए आप, ये सारे टेस्टेड कॉपीज हैं, ये अटेस्टेड कॉपी होती है, ये सारी अटेस्टेड कॉपी होती है। ये 100 सुन ले मेरी बात सुन ले, ये जो आपकी अटेस्टेड कॉपीज है ना, ये जो आपका मेरी सर तो हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड और वेल्स कब से बन गई? बात ये है आपकी हर बात का जवाब है, यानी बात ये है कि बदध्यानी दे दीजिए सर, और बदनीति की इंतहा ये है
کہ اب مجھے نہیں پتا کہ جن لوگوں نے آپ کی تیاری کروائی ہے یہ پروگرام کروانے کے لیے تیاری کرائی ہے سر فار گاڈ سیک سر کسی نے کروائی ہوگی سوری سر یہ فار گاڈ سیک سر میں معافی مانگتی ہوں آپ کی تیاری ہے آپ سر آپ کو یہ نہیں پتا ان باتوں پہ جا رہے ہیں سر میری ذاتیات پہ بات ہو رہی ہے انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے سر آپ کو بھی دانیال عزیز کی طرح چیری بلاسم کی بو آتی ہے ہر جگہ سر میں تو 99 میں یہ ساری بہودگی تیاری کس نے کرائی ہے سر پورے پاکستان کے میڈیا کی تیاری کون کرا رہا ہے 8 سے 9 اور 10 سے 11 کون تیاری کرا رہے ہیں اگر آپ ڈینائل میں ہیں تو یہ تیاریاں کون کرا رہے ہیں ڈینائل کیا ہے اس بار ڈینائل نہیں یہ حقیقت ہے کون تیاری کرا رہا ہے یہ بتائیں یہ سارا پراپیگنڈا بتائیں سر پلیز یہ سارا پراپیگنڈا ہوتا رہا ہے اور اس پراپیگنڈے کا اس بہودگی کا کوئی اثر نہیں لیا لوگوں نے کوئی اثر نہیں لیا لوگوں نے بجا دیکھیں رانا صاحب میں عرض کروں آپ فرما رہے ہیں پروپیگنڈا ٹھیک ہے آپ کا نقطہ نظر ہے اور آپ کے نقطہ نظر میں آپ کو حق ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا آپ نے بھی جملہ کہا کہ میڈیا کی تیاری جس میں میں نے میڈیا کی تیاری نہیں کہا پرسنز ہیں آپ کی تیاری کہا نا تو میڈیا کو یہی ریپرزینٹ کر رہی ہے نا مہر بھی تو میڈیا سے تعلق رکھتی ہے نا میری بات سن لیں جو میں نے کہا ہے وہ میری بات سن لیں کس نے کرائی میں نے یہ کہا ہے سن لیں نا اس شخصیت کی اس ادارے کی نشان دیکھیں آپ سن لینا بھائی میرے بھائی شاہ صاحب میں نے یہ کہا ہے کہ بہر بخاری بہر عباسی میرے لیے بڑی محترم ہے جس بندے نے ان کو یہ بتایا یہ انہوں نے کتنی لمبی چوڑی تفصیل پیش کی جی فلاں سال میں 980 روپے ٹیکس دیا سر معذرت کے ساتھ اگر اس ملک کی اجتماعی دانش بھئی آپ کا کوئی ہوگا نا پناما لیگز کو شیطانی لیگز کہتی ہے پجامہ لیگز کہتی ہے تو وہ آپ کا آئی کیوں نظر آتا ہے سر میرے پاس بڑی سورسز ہے ڈاکیومنٹس نکالنے کی اور کام کوئی پروڈیوسر ہوگا آپ کا کوئی آپ کو تجزیہ کر کے دینے والا ہوگا اس بندے سے آپ پوچھیں سوس موجود ہے جدھر سے ڈاکیومنٹ نکالی آپ کیا چاہ رہے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے خاکی سوس ہے حلفن کہتی ہوں خاکی سوس نہیں ہے جو آپ کا سب سے بڑا دکھ اور خوف ہے دنیا کا آپ کا وہ نہیں ہے سر لیجٹیمیٹ سورسز ہے جن سے ڈاکیومنٹ نکالی ہے سن لیں نا سن لیں اب آپ کو سورس سے مسئلہ ہے ڈاکیومنٹ سے مسئلہ ہے سر یہ جواب دیجئے جو میں نے بات کہنی ہوئی میں وہ خود کہوں گا آپ کو اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھے اتنا خوف بھی نہیں ہے یہ باتیں جب ہم کہنے کا زمانہ نہیں تھا تو ہم یہ وہ باتیں اس وقت بھی کرتے رہے میری بات سن لیں جس آدمی نے یا جس نے آپ کو یہ اتنی لمبی چوڑی پٹی پڑھائی ہے کہ جی فلاں سال میں 980 روپے ٹیکس دیا فلاں سال میں 300 میں بڑی کمال عورت ہوں ایک بات کس نے دیا جی میری ڈاکیومنٹس میں نے ادھر پڑھی میں آپ کو سر میں بتاتی ہوں جی میں آپ کو بتاتی ہوں سر میں آپ کو بتاتی ہوں دکھائیے مجھے سر میں آپ کو پاکستان کی اٹیسٹڈ ڈاکیومنٹس اتھارٹیز کی ایف بی آر کی بتاتی ہوں ٹی وی پہ چلائیں جی ایف بی آر بھی میری جیب میں گارڈین بھی میری جیب میں انڈیپینڈنٹ بھی میری جیب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ انکم ٹیکس اور چیز ہوتا ہے اور ایک آدمی کی انکم جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ دوسرے سورسز سے اور چیز ہوتی ہے اگر ایک آدمی جو ہے ایک سوال سن لیں نا سن لیں اگر ایک آدمی کی ایک فیکٹری ہے ایک آدمی کی پبلک لمیٹڈ ایک فیکٹری ہے مل ہے اور اسے آمدن ہوتی ہے 10 کروڑ روپے لیکن وہ وہاں سے جو انکم ڈرا کرے گا وہ انکم جو ہے اس کے اوپر ٹیکس بنتا ہے 980 روپے تو آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی 980 روپے ٹیکس دینے والے آدمی نے 10 کروڑ روپے کی جو ہے وہ اپنے قرضے کی ادائیگی یا پیمنٹ کیسے کر دی یہ بات جو ہے یہ آپ کو آپ کے پروڈیوسر نے نہیں سمجھائی سر میں بھی اکنامکس میجر ہوں نہیں آپ پتہ نہیں آپ کس چیز کے میجر ہیں میرے ڈبل میجر میتھمیٹکس اور اکنامکس میں بھی ہے مجھے شاید نمبر آپ سے زیادہ سمجھ آتے ہیں آپ میری بات سنیں سر آپ انکم کی بات کریں نا سوال یہی اٹھتا ہے سر جو انسان 9000 اور اگر 50 کروڑ روپے ہے تو وہ کیا ہے آپ کو اس فرق کا نہیں پتا آپ کو آپ بات کر لیں اوکے نوید قمر صاحب آپ نے تو فائنانس کمیٹی ہیڈ کی ہے مجھے بتائیے سر جو آدمی 5000 اور 9000 انکم دیتا ہے منسٹر رہے ہیں آپ جو انکم دیتا ہے سر اس کا سٹینڈرڈ آف لائف اور اس کا رائون پیلس اور اس کے لیوش لائف سٹائلز اور باہر کے علاج وہ کہاں سے فنڈ ہوتے ہیں پھر سر سوال اٹھتا ہے نہیں اس کا جواب نہیں سر میں نے سابق فائنانس منسٹر سے سوال پوچھا لاء منسٹر سے تھوڑی سی ہمیں بھی بات کر لینے دیں بات ساری یہ کہ یہی پورا مسئلہ ہے جو کہ چل رہا ہے کہ کم از کم نمبرز تو میچ ہونے چاہیے کہ لائف سٹائل تو چلو بات کی بات ہے لیکن نمبرز جو ٹرانسفر ہوتے ہیں یہاں سے آپ اگر دکھاتے ہیں کہ ہماری انکم اتنی تھی جس کی وجہ سے ہم نے ٹیکس اتنا دیا کیونکہ ٹیکس تو کم از کم آپ کی انکم بتاتا ہے نا اگر انکم ہی آپ کی اتنی تھی کہ اس پہ آپ نے 9000 یا 10,000 روپے ٹیکس دیا
وہ بھی انڈسٹریل انکم. چلو ہم دونوں کو تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ ایگریکلچرسٹ ہیں, یہ پیڈرل انکم ٹیکس نہیں دیتے, لیکن ان کے اوپر تو لائبل تھی نا ٹیکس انڈر پاکستانی لاز. سر مجھے بات سمجھا دیں, آپ اگین منسٹر رہے ہیں نا, میں تو پھر طالب علم ہوں نا سر, جس نے 70 اور 80 میں میکسیمم 3000 انکم ٹیکس دیا ہو, 81 to 89 میکسیمم 2,40,000 ٹیکس دیا ہو, 90 کی دہائی میں میکسیمم 1,50,000 ٹیکس دیا ہو. کوشچن سوال نہیں اٹھتا کہ اگر آپ کے یہ ادھر ٹیکسز تھے تو باہر اتنی بڑی بڑی پراپرٹیز کیسے ہیں؟ یہ سوال نہیں اٹھتا. ہاں نہیں اٹھتا سر, جی نہیں اٹھتا. پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہے سر, میں تو چھوڑو نا, سن لیں آپ کا آج ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, آپ نے بلیک آؤٹ پی ٹی وی پہ کیا تھا, میرے شو پہ بلیک آؤٹ نہیں ہے, جواب دینے دیں. سن لیں, پہلے یہ جواب دیں گے پھر آپ جواب دیں گے. سر بنتا ہے سوال؟ بات یہ ہے آپ بالکل بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. اور سوال کہاں بنتا ہے؟ اگر یہ سوال نہیں ہے تو پھر کیا سوال ہے؟ پھر سوال ہے کیا؟ ایک وقت لے لیں, پھر سوال ہے کیا؟ رانا صاحب آپ سمجھا دیجئے گا, آج ہم سوال ہیں کیا؟ میں سمجھتا ہوں اگر اتنا واضح کیس ہے تو پھر جوڈیشل کمیشن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چھوڑے سر, اتنا واضح, میں سمجھتا ہوں جوڈیشل کمیشن ختم کر دیں, ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. رانا صاحب آپ نے تو پجامہ کہہ دیا لیڈز کو, پوری رجیم دنیا ہلتی ہے, کافی آپ نے پجامہ کہہ دیا. سر آئی کیو کی کیا بات کریں ادھر, چلے مجھے بھی چھوڑیں, ان کو بھی چھوڑیں سر, یہ تو اپوزیشن ہے نا. ایک ڈاکٹر اکنامک ایکسپرٹ کو لے لیتے ہیں, ڈاکٹر شاہد کو, ناٹ ڈاکٹر شاہد مسعود, ڈونٹ وری سر, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی کو لے لیتے ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہیں, ہم سب سے زیادہ ان کو پتا ہوگا. اور سر آپ ایسا کریں, وقفے کے اندر آپ مجھے اپنے پسند کا اکانومسٹ دیجئے, ٹیکس ایکسپرٹ دیجئے, جو ہم لے کے اس کی رائے لیں گے, جو آپ کا جو دل کرے. سر منظور ہے نا سر, ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. میں تو سیاست کروں اور میں تو ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو رانا صاحب نے لیکس کو پجامہ اور شیطانی کے بعد میری سورسز کو مشکوک قرار دے دیا اور کہا کہ پتہ نہیں جس نے بھی آپ کو پکڑایا ہے, ارسپیکٹو جس نے بھی پکڑایا ہے, صحافی کبھی اپنی سورس نہیں بتاتا. آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, نو بڈی شوڈ, مگر the fact that it's attested and stamped is what makes a difference. یہ آپ ٹی وی پہ دیکھتے چاہیے. مگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد صدیقی بھی موجود ہیں, اکنامک ایکسپرٹ ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ جو شخصیت 80 کی دہائی میں 3,000, 90 کی دہائی میں میکسیمم 2,40,000 اور 90 کی دہائی میں میکسیمم 1,50,000 ٹیکس تھے, وہ لوور انکم ہے, مڈل انکم ہے یا ہائر انکم کے اندر جاتے ہیں؟ مڈل کلاس, لوور کلاس, ہائر انکم بریکٹ. پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, 1993 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈیفالٹر ریلیز کی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, حکومت پاکستان جی, اس کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے ڈیفالٹر نواز شریف گروپ تھا. یہ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے اور اس وقت کی حکومت کا کہنا ہے, اور انہوں نے بینکوں کے اسٹیٹمنٹ ساتھ لگائے. لیکن یہ کہہ کہ نواز شریف صاحب کو ہے کہ پاکستان میں 250 ارب روپے کے قرضے معاف کرائے گئے ہیں, مگر انہوں نے 1 روپے کا قرضہ بھی معاف نہیں کرایا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو سب سے بڑے ڈیفالٹر اس وقت تھے, اور وہ جو پیسہ تھا خود وہ پاکستان میں کہاں سے آیا, وہ تو وہ خود ہی ایکسپلین کر سکتا. اب رہ گیا باہر کے ایسٹس کا. تو پاکستان میں یہ قانون ہے کہ جو آدمی 183 دن سے زیادہ باہر رہتا ہے وہ ریٹرن سبمٹ نہیں کرتا. اب اس نے باہر سے لون لیا ہے, باہر سے کسی کو پارٹنر بنایا ہے, باہر سے کوئی ارینجمنٹ کیا ہے, تو بادی نظر میں تو یہ نارمل نہیں لگتا کہ آپ نے باہر اتنا زیادہ پیسہ کما لیا اور پاکستان میں ایسے ٹیکس لاؤز ہیں. میں آپ کو ریکارڈ پر بتا دوں, ایک خاتون جو ارب پتی تھی,